सलात सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरा अहज़ाब शुरू कर रखी है और हमने वो आयत जो हमारे ज़ेर मुतालिया हैं आजकल, और वो हैं जंग अहज़ाब या जंग खंदक के बारे में, और वो हैं आयत 9 ता 27, और मैंने कल 9 ता 20 कवर की हैं। अब मुझे आप लोग बताएं कि ये जो जंग अहज़ाब है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। कुरान ने तमाम बड़े बड़े गज़वात पर जो है वो तबसरे किए हैं। आपके पास सारे स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि कौन से गज़वात हुए, कौन से सराया हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें शमूलियत फरमाई, वो गज़वा है, और कितने गज़वात हैं वो लिस्ट आपके पास अलग से मौजूद है। और जिसको प्लानिंग तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन किसी सहाबी को भेजा, उसको सरिया कहते हैं, और उसकी जमा सराया है। तो जंग बदर का तबसरा मौजूद है जो रमज़ान 2 हिजरी में हुई है, उसका तबसरा लिखें मौजूद है सूरह अनफाल में। और जंग ओहद का तबसरा मौजूद है आले इमरान की आयत 89 से 123 तक। और अब हम पढ़ रहे हैं सूरह अहज़ाब में जंग अहज़ाब के बारे में जो 8 से 27 आयत हैं। तो ये चीज़ें आपकी और मेरी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हमें। अब मुझे ये बताएं कि जंग अहज़ाब की अहमियत क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा अहम है ये। जंगे अहज़ाब में सब ने मिलकर, कबाइल, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, सब ने मिलकर यकबारगी हमला किया था कि हमेशा के लिए सब खत्म कर दें। लेकिन यहाँ से नाकामी के बाद उनकी कमर हमेशा के लिए टूट गई और दोबारा हमला करने के काबिल नहीं रहे। अब आपने यहाँ एक चीज़ नोट फरमाई, बिल्कुल ठीक बताया डॉक्टर साहब आपने, कि मोमिनों को अल्लाह ताला पर यकीन था, और उसने कैसी मदद फरमाई। कोई रेशो प्रोपोर्शनल नहीं था। कहाँ इतना बड़ा लश्कर, मुशरिकीन मक्का प्लस सारे कबाइल, और अल्लाह ताला ने 1 महीने के मुहासरे के बाद कितना जलील और रुसवा होकर वो लौटे। ये सिर्फ अल्लाह का करम था। मुसलमानों को अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल थी। आज भी दुआ करें कि हमारे मुल्क में ये हमारे हुक्मरान अल्लाह ताला ही पर भरोसा करें। जब भी दावे करें तो वो अल्लाह को उसमें शामिल करें। क्यों? अल्लाह ही की शमूलियत से उसकी मदद आती है। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने बड़ी स्टैटिस्टिक्स आपको तफसील से बताए हैं कि क्या सराया और गज़वात हुए जंग बदर से पहले, फिर जंग बदर और जंग ओहद के दरमियान, वो पेज आपके पास है, और फिर जंग ओहद और जंग अहज़ाब के दरमियान कितने गज़वात और सराया हुए। और कल हमने सारी तफसीलात देखी जो 8 से 20 तक है। कोई सवाल आपका हो जंग अहज़ाब के बारे में, जो हमने 8 से 20 आयत पढ़ी हैं, कोई सवाल आपका? वरना जल्दी करें, वरना मैं सवाल ये करूं। भी तो कह सकते हैं ना कि मदीना मनव्वरा का मुहासरा नहीं हो सका, मदीना मनव्वरा महफूज रहा ये खंदक की वजह से। अल्लाह की मदद की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत की वजह से, कि इतना बड़ा हम काफरों का लश्कर, अगर खंदक ना खोदी जाती, जो नबी करीम सल्लम ने खुद खोदी, एक एक पॉइंट पे लोगों के साथ शामिल रहे, तो गज़वा
احزاب میں یا غزوہ خندق میں، خندق ایک ترکیب تھی جو اللہ کی سجائی ہوئی ترکیب تھی، اللہ کی مدد تھی۔ سر جی جو آیت نمبر 15 ہے نا، اس کو ذرا دوبارہ سے تھوڑا سا کر دیں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے جنہوں نے پہلے دھاندلیاں کی تھیں غزوہ احد میں، اور پھر معافیاں مانگی تھیں اور وعدے کیے تھے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور آپ دیکھیں گے۔ اور جب جنگ احزاب ہوئی، پھر انہوں کی ساری آپ نے حرکتیں سنی ہیں، انہوں نے پھر وہی حرکتیں کی۔ تو منافقین کا طرز عمل کہ وہ وعدے کچھ کرتے ہیں، اور کیونکہ دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ جذبہ شہادت نہیں ہوتا، وہ جذبے جو ایک ایمان کی وجہ سے ہوتے ہیں، منافقت کا مرض ان کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور اسی کی یہ ساری جو آپ آیت فرما رہی ہیں، وہ اسی کی تشریح ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کے برخلاف انہوں نے پھر کیا رویے اختیار کیے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اور اب ہماری ایک بہن نے کہا تھا کہ یہ جو آیت 21 ہے کمال کی آیت ہے، اور یہاں سب سے بڑا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک اسوہ حسنہ کو ایک اپنا نمونہ تصور کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب ذرا بڑے غور سے آیت نمبر 21 کو سنیں اور سمجھیں، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو ہمارے ایمان کا ایک جز ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، سوال کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت لقد کا مطلب ہے تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ و یوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو۔ اچھا، اللہ کا امیدوار ہونے سے مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی مہربانیوں کا امیدوار۔ اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہتا ہو۔ یہ بات آپ بڑی عمومی کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ اور آخرت ہے نا، یرج اللہ، اللہ سے ساری امیدوں کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ ہو کہ وہی پوری کرے گا تو ہوں گی، اسی پہ اس کا توکل ہو۔ وہ جو وہاں بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ پر توکل رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ پر متوکل تھے، کتنی زبردست مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں، غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، اور مکے کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ چکے ہیں اور ان کو نظر آ رہے ہیں باہر، اور حضرت ابو بکر صدیق سخت پریشان ہیں۔ تو اس وقت توکل یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ کا نبی کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل، کہ ان حالات میں بھی جب جان کافر سامنے ہوں کہ وہ ابھی ہمیں پکڑیں گے، اس وقت بھی توکل اللہ پر ہے، اور اللہ کس طرح ان کو بچاتا ہے ذرا نوٹ فرمائیں۔ تو من کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے، کبھی کسی مومن کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ کبھی اس کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں یہ سب کچھ حاصل کر لوں گا، میں کافروں کو شکست دے لوں گا، میں میدان جنگ میں سرخرو ہوں گا۔ ہرگز ایسی بات نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ کہے اگر میرے رب نے چاہا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے فتح دے گا۔
مومن کبھی اللہ تعالیٰ کو نگلیکٹ نہیں کرتا، اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کی امیدوں کا مرکز من کان یرج اللہ، جو اللہ سے امیدیں رکھتا ہو، وہ یوم الآخر، اور آخرت کا امیدوار ہو، اس کا یقین ہو کہ یہ آخرت ہوگی اور مجھے ایک ایک دنیا میں ایک ایک عمل کا وہاں حساب دینا ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز جو ایک مومن کے ایمان کا لازمی جز ہونا چاہیے، جس کو اللہ سے امیدیں اور آخرت کا یقین ہے، اس کے لیے وہ بڑی آسانی ہے کہ وہ نمونہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مانتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، جو کافروں کے پاس نہیں ہیں، منافقوں کے پاس نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور قرآن نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے نا، اس کا جواب نہیں ملتا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کا جز ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں جو ہیں نا، ایک ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات، لقاء اللہ کی ساری آیات آپ کے پاس ہے، اس کو یقین ہو، اور دوسری بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد سے اپنے آپ کو بالکل ہر وقت اور ہر آن اللہ کو یاد رکھے، زبان سے بھی اور عمل کرتے وقت بھی۔ یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ کیوں؟ قبر میں بھی اس سے سوال ہونا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ نبی وہ ہستی ہے جس کو ہم نے رول ماڈل مانا ہے، جس کو ہم نے یہ پوری طرح یقین کر لیا ہے کہ ہماری زندگی کا راستہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ تو گویا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں تین باتیں کہی ہیں۔ ایک ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اللہ سے امیدیں اور اللہ پر توکل کرتا ہو، اور نمبر ایک، نمبر دو، آخرت کا اس کو یقین ہو، اور تیسری کام کرتا ہو وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، زبان سے بھی، جب اور جیسے موقع ہو، اللہ فارغ ہو زبان سے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کمال کی حدیث ہے بخاری کی، دو کلمے جو زبان پر آسان، ہلکے، اور ترازو میں اللہ کے ہاں بڑے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اصل میں آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کون سا بندہ جو ہے وہ اخلاص سے اللہ کا ذکر کرے گا؟ کیا اس کی پہلی خصوصیت کیا ہے اس کی؟ کہ جس وہ کا رول بندہ جو، ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نہ یہ آپ بڑی چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا چکے ہیں۔ صحیح جس سر جی، یہ جو ہے کہ یوم الآخرہ و ذکرًا کثیرا، یعنی کہ جو یوم آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا، یعنی دل کے خلوص نیت سے یاد کرے گا، یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیحیں پکڑے پھرے اور دل اس کا نیت اس کی ٹھیک نہ ہو، جھوٹ بولے، منافق ہو، تو ایسا شخص نہیں۔ ایسا شخص جو پورے یقین کے ساتھ قیامت میں ایمان رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے ڈرے ہر وقت۔ یہ ساری باتیں آپ کی 100% ٹھیک ہیں، اصل بات نہیں آپ پکڑ رہے۔ سر جو بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس پہ کھلی ہوں گی نا، جس کو اللہ تعالیٰ، ہاں، یہ ہے بات، جو رب کی اعلیٰ ترین صفات کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ یرج اللہ بھی وہی کرے گا، لقاء آخرہ کا بھی یقین اسی کو ہوگا، کیونکہ وہ رب، اس کو پتہ ہے میرا رب کن طاقتوں، کن قدرتوں اور کن صفات کا مالک ہے۔ اور یہ وہ صفات ہیں جو ایک قرآن کے، جو وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے جو وہ صفاتی نام ہیں نا، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان صفات کا جس کو کما حقہ علم ہے، اس کا بھروسہ بھی اللہ پر ہوگا، توکل بھی اللہ پر ہوگا، امیدیں بھی اللہ سے رکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟
صفات الہی کا ٹھیک ہے جی. یقین جس کو ہوگا اسی کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، اسی کو آخرت کا یقین ہوگا، وہی کثرت سے ذکر کرے گا۔ تو آپ صفات الہی کو پکڑے۔ اچھا، اب دوسری بات مجھے بتائیں، ان صفات الہی کا کی فہم، ادراک، سمجھ کن چیزوں پر غور کر کے آئے گا؟ سوچ کے جواب دیں اور سمجھیں بات کو۔ اگر میں اور آپ روز پڑھتے ہیں قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھ کے پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جتنا آپ آیات کائنات پر غور کریں گے، جتنا آپ آیات انفس پر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کے اختیار، اس کی طاقت، اس کی حسن اور خوبیوں کا آپ کو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوگا۔ اور جب میرا ذہن، دل، دماغ اس پر یکسو ہو جائے گا، پھر جب میں قرآن پڑھتا ہوں، خود قرآن مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہترین نمونہ میرے سامنے رکھتا ہے۔ جب یہ میرے لیے اللہ کی کو پوری طرح اللہ کو سمجھ لیتا ہوں کہ اس کی کیا صفات، کیا قدرتیں، کیا کمالات ہیں، پوری تخلیق کو دیکھ لیں، کائنات کو دیکھ لیں، اپنے اندر دیکھ لیں، اپنی ذات کو دیکھ لیں، قرآن کو دیکھ لیں، اپنے مشاہدے کو پوری طرح، تو پھر جب جو وہ آپ کو جو یقین ہوتا ہے، وہی یقین ہے جو یرج اللہ ولقائہ، اور ہاں، ذکر اللہ کثیرہ۔ پھر تو بندہ کہتا ہے کہ اس ہستی جو اتنی میرے اوپر العزیز ہے، پوری کائنات پر، الحکیم ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے، کیا میں اس کے ساتھ وہ معاملہ کروں جو کافر اور منافق کرتے ہیں؟ تو پھر میرا ایمان کہاں ہے؟ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک سر، اللہ خیر۔ جزاک اللہ. یہ نقطہ سمجھیں کہ رب کی شانیں ہمیں نظر آتی ہیں، پوری کائنات کو دیکھے بندہ حیران پریشان کہ پوری نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جن، سیارے، ستارے، آسمان، زمین، پوری کائنات کو کنٹرول۔ کیا زبردست ہستی ہے، کیا اس کا علم ہے، کیسا وہ خبیر ہے، کیسا وہ العزیز ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ الحی القیوم، کبھی آپ دیکھیں نا، ہر نماز کے بعد حکم ہے کہ انسان پڑھے آیت الکرسی، اور وہ جو اللہ کی صفات ہیں وہاں 10، وہ ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور ہر پڑھنے سے پہلے پڑھتے وقت سمجھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو کس طرح اپنے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اچھا اب ذرا سی بات سنیں۔ ایک تو آیت 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایک تو اس کا اس آیت کے متعلق ایکسپلینیشن ہے، وہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں آپ دیکھ لیں، خندق کی کھدائی ہو، کوئی مرحلہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے، بچوں کا، گھروں کا کے تحفظ کی جب ساری احتیاط کی، اپنے کے لیے الگ کوئی نہیں کی۔ تو لہٰذا اس پورے احزاب کے مرحلے کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس شخص نے سب سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز رہا ہے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے ہر جنگ کے بارے میں، جیسے جنگ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
इतनी बात समझ आ गई आपको? सर जी जब वो चट्टान नहीं टूट रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ओहो, तोड़ा। वो आप एक मरला कह रहे हैं। आपको नहीं पता कि उस एक पत्थर दिखाया साहबी ने, तो आपने दो पत्थर दिखाए जब खुदाई हो रही थी। जी जी। चट्टान तो एक मरला है, एक एक मरहले को देखें। बात को पूरी टोटल पिक्चर सामने रख के देखा करें, एक चीज को लेके नत मत दौड़ पड़ा करें कि सर कोई एक्सक्यूज मरला मी। हो, कोई मरला हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मौजूद है। ये है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो इस आयत के हवाले से इसका मफहूम बनता है। अब आइए दूसरी तरफ आइए, मुझे बताएं, आप देख रहे हैं कि जो गज़वात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह लड़े हैं, जिस तरह वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान तबसरे कर रहा है, कोई दुनिया का जर्नैल हो जिसने इतनी जंगें लड़ी हो? बताएं मुझे। सर पैदा ही ये नहीं हुआ है आज तक कोई। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि आज की कौमें, मुसलमान नामो नहाद मुसलमान जर्नैल जो हैं, वो मिसालें लेते हैं जाके अंग्रेज़ों की, यूरोपियन की, अमेरिकन की, और वो जब आते हैं तो उनको टिकट देते हैं लेक्चर देने के लिए। इस कुरान ने जो तबसरे किए हैं, उन तबसरों के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की है तो एक एक जंग जीती है, और दुनिया हैरान परेशान है कि वो भूखा नंगा शख्स जिसको कत्ल का मंसूबा तय है, वो उस हाल में से निकलता है मक्का से, और मदीना आके रियासत का वाली बनकर किस तरह कुरान की एक एक चीज, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल। ये आयत के बाद अब मैं बार की बात कर रहा हूं कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन का निफाज किया। आप देखें, इधर हुक्म नाजिल हो रहा है और मदीने में वो नाफिज हो रहा है। 75 साल इस पाकिस्तान को बने हुए हुए हैं, और आज तक किसी ने भी, हुकूमत ने अल्लाह के दीन के निफाज की कोई ज़रा बराबर कोशिश नहीं की, बल्कि इसके उलट काम किया, उसके खिलाफ काम किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्नैलों के लिए उस आप नमूना हैं, आप जजेस के लिए नमूना हैं, आप अवामुन्नास के लिए नमूना हैं। सवाल कीजिए, अगर आप ये देखें, ये आयत बहुत बड़ी इंसान को हिदायत का जरिया बताती है कि तुम अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, तुम कोई भी हो, तुम चरवाहे हो, तुम जज हो, तुम जर्नैल हो, तुम कोई भी फाइटर हो, पुलिस सिपाही हो, गरीब हो, तुम सब के लिए नमूना कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन, कि आप सिर्फ इसलिए नहीं कि जंग ओहद में यहाँ आया है, आप नमूना हैं, आपकी हैसियतें देखें, आप मुअल्लिम इंसानियत हैं, आप बहुत बड़े तारीख के जर्नैल हैं, आप ऐसे जज हैं कि जिन्होंने मदीने की रियासत में अमन व सुकून का सबूत फराहम किया। तो लिहाजा ये जो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, काश मैं और आप, हम अपने बच्चों को भी इस नमूने के बारे में बता दें कि तुम्हारी ज़िंदगी की कामयाबी जो है वो इसी नमूने पर चलकर है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कोई सवाल जो इस हवाले से हो, जल्दी बताएं। कोई सवाल नहीं है? आप 50 आदमी हैं, बोलते क्यों नहीं हैं? सर आपने इतने खूबसूरत तरीके से समझा दिया है, कोई है ही नहीं है जो कि हम लोग पूछें, इतने अच्छी तरह समझ आ गई है। जजाकल्ला खैर। अच्छा, सर अब जजाकल्ला सर, मेरा एक सवाल है कि ये किताल से रिलेटेड स्पेसिफिकली ना, कि हमारे आजकल जो मुसलमान हैं सर, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिहाद और किताल करना चाहते हैं, लेकिन जो बुज़दिली एक इंसान की होती है
وہ آڑے آ جاتی ہے. یعنی ان کے دلوں میں کوئی نفاق یا اس طرح کی کوئی اللہ سے بغاوت نہیں ہے، لیکن بزدلی سر، جس کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہیں کر پاتے. تو سر اس کا کیا پھر؟ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، دیکھیے، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کہا ہے، اصول ہے، وہ کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وسعت سے زیادہ بندہ اللہ کے ہاں مسئول نہیں ہے. اگر تو وہ آڑے آ رہی ہے، آپ اور میں چاہتے ہیں لیکن ہم حکومتیں اور راستے نہیں ہیں، تو یہ اس کو آپ وہ بزدلی نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک مجبوری کہہ سکتے ہیں جو حکومتیں آڑے آ رہی ہیں. لہٰذا ایسے بندے کو اللہ بھی معاف کرے گا، لیکن اس کے لیے بڑے سارے راستے ہیں کس کہ وہ ان کو پیسہ بھیجے اور طریقے نکالے کہ جس طرح ان کی کوئی مدد ممکن ہو، اس کے راستے تلاش کرے. وہ ممکن ہے اور ہم کر رہے ہیں لوگ، اور کم کرنا چاہیے. تو ایسے لوگ جو ہیں، وہ جو اپنے دامے در میں سخنے جتنا ممکن ہو سکے وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو قبول فرمائے گا. اور لیکن جو لوگ بالکل بے غرض اور بے غافل ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہماری مائیں بہنیں بچے بوڑھے، آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں نا. یہ جو میں نے کل آپ کو بھیجا ہے خطبہ اس کا، اور ماڈیفائڈ جو ہم نے اس میں ہیڈنگ لگائے ہیں آیات پر اور دیگر، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا. پڑھا ہے آپ نے؟ جی سر سر، میں نے تو پڑھا. اور یہ مقبول جان کا سر؟ جی جی. جی سر. سر وہ ان کا میں نے ویڈیو سنی تھی سر. نہیں، آپ کو میں نے بھیجا ہے، پلیز اس کو پڑھیں بھی تاکہ وہ آپ جی کے پاس پتہ چلے گا کہ کس ٹھیک ہے. قدر اس میں جو کمال کے اسٹیٹسٹکس ہیں نا، کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں اس میں. میں نے اس کو کمپوز کرا کے، ٹرانسکرائب کرا کے، ماڈیفائی کر کے اس لیے بھیجا کہ ہمارے پاس وہ، تاکہ ہم ان مسلمانوں کو جو بے پیرا ہیں، غافل ہیں، ان کو کہیں کہ یہ پڑھو ذرا. تو آپ کا جو سوال ہے، اگر تو مجبوریاں ہیں اور وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مسئول ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. تو آپ ان کو منافق نہیں کہیں گے، غافل نہیں کہیں گے. وہ لوگ جو بھی ممکن ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی حوالے سے قرآن کی ایک آیت ہے، لکھیں آپ اپنے پاس، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6، کیونکہ وہ بھی اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ میں آیت بھی سب پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور اس کو کھول بھی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح فرماتے ہیں یہاں سورہ ممتحنہ میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. بالکل وہی الفاظ ہیں. یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سے مراد کون لوگ ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں. یہ آیت آپ نے پڑھی ہے کئی صحابہ دفعہ. بھی ہیں سر، اس میں ہوتے ہیں، جی صحابہ بھی آتے ہیں، صحابیات صحابہ. ڈاکٹر صاحبہ یہی تو مسئلے ہیں. ہم یہ سب حضرت، ہیں، جی، ہم سب ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط کے بارے میں، فیہم ان سب میں، وہ تینوں نے ہجرتیں کی. تو یہاں اسوہ حسنہ ابراہیمی بھی ہے. حضرت ابراہیم کا وہ جو آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اس آیت کو سمجھے بغیر تو بات بنتی نہیں ہے. آگ میں ڈالے جاتے ہیں، مہینوں وہ جمع کرتے ہیں لکڑیاں، اور جب اس میں پھینکتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جب سب کچھ کر رہے ہیں. بتوں کو توڑا ہے تو اللہ کے لیے توڑا ہے.
اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چلائی ہے، ورنہ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے؟ آپ کے پاس موجود ہے وہ ہینڈ آؤٹ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عراق سے پہلے کہاں پہنچے، فلسطین سے مصر پہنچے، مصر سے مکہ پہنچے اور آتے جاتے رہے۔ کیا بات ہے ابراہیم کی! اللہ نے خود اعتراف فرمایا ہے کہ جو ہر امتحان میں پاس نکلا وہ ابراہیم ہے۔ اس لیے یہاں کا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، پیچھے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ ابراہیم اور اس کے ان ساتھیوں کے بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن نمونہ کس کے لیے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ سے امیدیں رکھتا ہو، اللہ پر بھروسہ کرتا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ پر بھروسہ وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کما حق کا ادراک کرے گا، کہ کائنات کو دیکھے گا، آیات کائنات کو دیکھے گا، اپنی ذات کو دیکھے گا، اپنے اندر کے سسٹم کو دیکھے گا، تو سمجھ جائے گا کہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے جس کے پاس ساری قدرتیں ہیں۔ اور پھر وہ اس شخص کے لیے اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھیے بات کو، جس نے اس نمونے کو چھوڑا اللہ پتہ نہیں اس کا ایمان قبول کرے گا یا نہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں جب وہ اس ہستی کے کمالات پہ انسان کو اس کی طاقت، قدرت سب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کا امیدیں بھی اسی سے بنتی ہیں، آسرے بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آخرت جو یقینی ہے، جس کی قسمیں کھائی ہیں اس نے، اور جس کا خود ہماری فطرت گواہی دیتی ہے۔ آگے آ رہی ہے آیتیں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن نے صاف صاف بتایا ہے، اور اس میں کسی سائنس اور کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی فطرت اندر سے گواہی دیتی ہے کہ وہ جس کو پتہ ہے کہ زمین میں کیا داخل ہو رہا ہے، کیا زمین سے نکل رہا ہے، آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مردے زمین میں ہیں، اس نے نکالنے ہیں کس دن؟ دوسرے سور کے وقت۔ اللہ اکبر! پھر حاضر کر کے میدان حشر میں ایک ایک پائی پائی کا حساب لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی ذرا برابر بھی کی ہوگی تو اعمال نامے میں موجود، برائی ذرا برابر بھی کی تو اب وہ برائی پہ اس کو اگر توبہ نہیں کی، دنیا میں معاف نہیں کرایا، اپنی روش نہیں بدلی، تقوی کی روش اختیار نہیں کی، تو پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ اسباب جو دنیا میں اس کے پاس تھے، نہ رشتہ دار، حتیٰ کہ اللہ کا تعالیٰ سورہ اس میں کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، انسان بھاگے گا اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس کے بعد کا فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، جو اس سے منہ موڑے نا، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ رب العالمین کی صفت بتا دی، پھر وہ غنی ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، ہر کائنات کی ایک ایک چیز کو وہ مینیج کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ اس کا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو ہدایت قرآن و سنت کے ذریعے دے دی۔ اب اگر میں اور آپ اس پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظلمات سے نکال کے ان کو روشنی میں لے آؤں گا قرآن کی، اور اگر اس کا انکار کریں گے تو ان کی جو روشنی اگر پہلی فطرت کے اندر موجود ہے وہ بھی نکل جائے گی، اور یہ اندھیروں میں تامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے دنیا میں، اور آخرت میں جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ یہ تو غنی ہے اور حمید۔ تعریف کا معاملہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے
تو میرے اور آپ کے صرف یہی لائق ہے کہ ہم بھی اس کی تسبیح کا حق ادا کریں، کیونکہ ہم سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس پوری کائنات میں، مخلوق میں، کہ اللہ نے جو ہم پر عنایتیں کی ہیں وہ مخلوق میں کسی پر نہیں کی۔ تو یہ تھی آیت 6 سورہ ممتحنہ کی، اور پہلی آیت ہم نے 21 نمبر آیت جو وہاں ایک خاص جہد سے ذکر ہے آیت کے اندر، لیکن اللہ کے رسول جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، چاہے وہ جرنیل ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غریب ہو، جس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حالت سے گزار کے وہ کامل نمونہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال آیت 21 یا آیت 6 کے بارے میں ہو؟ سر جی ایک سوال یہاں پر کلیئرنس بھی چاہ رہی ہوں کہ سر جی ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ صرف چند سنتوں کو پورا کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ پورے اترے، لیکن سر جی تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم فالو کریں گے تو تب اس نمونے کے اوپر چلنے کا حق ادا کر سکیں گے۔ میڈم آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ وہ نظام نافذ ہو جس کا نام اسلام ہے، اس کا پورا نظام جب نافذ ہوگا تو پھر آپ کو ہر زندگی کے ہر پہلو میں، ہر سمت سے آپ کو سامنے وہ نمونہ آئے گا۔ آج ظلم یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اس اسلام کو بالکل کنڈم کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اچھا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ سب سے بڑا، جس میں اللہ کو، رسول کو نمونہ بنانا ہے تو اسلام نافذ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہستی ہے جو ہر آدمی کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، جیسے آپ نے آیت 21 میں سنا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے۔ جی یہ سر، آپ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی حضرت سارہ اور لوط، تو سر کیا حضرت ہاجرہ بھی اس میں ساتھ لکھیں گے ان کا بھی؟ دیکھیں آپ، اتنی بڑی حضرت ہاجرہ نے صرف وہ ایک خاص خاتون تھی جو ان کو بادشاہ نے دی تھی، اور انہوں نے ہجرت فرمائی تھی کہاں سے؟ مصر سے مکہ، لیکن جن لوگوں نے پوری ہجرت میں ساتھ دیا، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کا وہ دو ہی ہستیاں تھیں، حضرت لوط ان کے بھتیجے اور ان کی بیوی حضرت سارہ، ان کے رتبے اپنی جگہ ہے، وہ حضرت اسماعیل کی امی ہیں۔ اللہ کو اتنا پسند آیا ان کا دوڑنا کہ وہ آج ہر حاجی کے لیے 7 چکر لگانے ضروری ہیں۔ جی چلے آگے، کوئی بات اور کوئی سوال؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں نا، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں اور آپ دنیا کا ہر ایشو، چاہے وہ ہماری موت ہو، زندگی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، یہ سارے نمونہ ایک ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اب آیت 21 کے کوئی سوال ہے تو اور کر لیں۔ اب چلتے ہیں آیت 22 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ذرا کیفیت کو دیکھیں۔ جب سچے مومنوں کا حال اس وقت کیا تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا، ہوئے ہوئے چھوٹی سی مدینہ کی بستی، اور چلے آ رہے ہیں، قریش کا لشکر آ رہا ہے، فلاں قبیلے کا آ رہا ہے، فلاں قبیلے کا آ رہا ہے۔ اب سنیں،
حالت کیا ہے وہاں، اور مومنوں کا ایمان کا تقاضا کیا ہے، وہ دیکھیں صحابہ کیسے پورا کرتے ہیں. قالو، تو یہ مومن کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ کافر اس دین کو مٹانے کے لیے کس طرح چڑھ دوڑیں گے. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے بے شک سچ کہا. وہ جو منافق تھے نا، وہ تو کوئی معافیا مانگ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا ہمارا گھر خالی وہ ہے، ہمیں واپس بھیج دیجئے، یہ کریے وہ. یہاں دیکھیں سچے مومنوں کا حال عین اس وقت جب فوجیں بالکل پہنچ چکی رہی ہیں، محاصرہ کر رہی ہیں، اس وقت مومن کیا کہتا ہے. یہ ہے ایمان. آپ مجھے یہ بتائیں، جب یہ دجال آئے گا تو کیا یہ آج کا مومن اس کے سامنے یہ بات کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا تھا اپنے انبیاء کے ذریعے کہ دجال آئے گا اور اس کے پاس یہ ذرائع اور وسائل ہوں گے. اور وہی کہے گا نا جس کے پاس علم ہوگا، جو ان ٹچ ہوگا دین کے ساتھ، پریکٹیکل ہوگا. یہ لفظ پریکٹیکل مت، وہ جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہو، اس کو پتا ہوگا کہ یہ دجال ہے، وہ اس کا انکار کرے گا. تو ذرا دیکھیں کہ یہ ہے ایمان سچا پکا، جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وعدہ سچا اور برحق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے ذرا غور سے پڑھیں اور ان صحابہ کا کمال دیکھیں. پھر وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زادہم الا ایمانا وتسلیم. کون سی چیز بڑھتی ہے ان میں؟ ایک ان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے. جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رب کے عین رسول اللہ اور رب کے عین وعدے کے مطابق ہو رہا ہے، تو اللہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور ایمان میں ان کو استقامت، ایسا ایمان کہ پھر غیر متزلزل یقین اللہ پر، رسول پر. وہ تسلیمہ، ہائے ہائے ہائے، یہ تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں بلا. راضی انہیں رہنا سر، آپ کو نبی کریم صلی اللہ پہلے علیہ وسلم تسلیم ہم کر رضا دینا، پہ پوری راضی طرح رہنا. سرنڈر کر دینا. ان کی فرما برداری میں اور اضافہ ہو گیا. ہاں، ان کے تسلیم کا مطلب ہے کہ ان کی جو فرما برداری تھی، جو اللہ کے لیے ان کا جھکنا تھا، اللہ کے دین کے لیے جو ان کی قربانیاں اور استقامتیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان اور اس میں تسلیم میں اضافہ فرمائے. اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے. اتنی زبردست آیت ہے، اور یہ کس طرح قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ دیکھیں، یہ ہیں جو فوجیں آ رہی ہیں مدینہ کو مٹانے کے لیے، اور یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ. تو یعنی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کمزوری کی بجائے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور کوئی ہر قسم کی کھوٹ جو تھی اس کو اللہ نے دور فرما دیا، اور پھر وہ اللہ کے پسندیدہ ترین انسان بن گئے. کوئی سوال، کوئی چیز. یہ تھی آیت نمبر 22. اب آ جائیں آیت نمبر 23 میں. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافقین کا رویہ کیا تھا. ذرا غور سے دیکھیے. آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان کا اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا بھلا؟ سچے مومنوں کا کیا عہد تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ڈاکٹر صاحبہ اس بات کو اس طرح ہوا میں مت اڑائیں. روز ہم پڑھتے ہیں، کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا. یہاں بتایا کہ وہ اس دین کے غلبے کے لیے جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے
من المؤمنین رجالا صدقوا ما عهد اللہ علیہ. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الہ مان کے اس کے الہ کے دین کی عبادت کے لیے اس نے سارے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو یہ استقامت بخشی. جی اب بات سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ کس طرح فرق واضح کیا ہے؟ خدا کا نام ہے، آپ اوپر یہاں بند کرو اس کو، میرے سامنے رہو. جی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی تعریف فرما رہا ہے. اچھا آپ بڑے غور سے سنیے اور سوال آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظریں پوری کر دی. تو کیا نظر تھی جو انہوں نے پوری کی ہے؟ شہادت. بالکل، کہ ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم جان قربان کریں گے اللہ کے راستے میں. یہ آوازیں آ رہی ہیں آپ کو؟ بھائی بتائیں نا. نہیں سر کوئی آواز نہیں ہے. اچھا جزاک اللہ. تو اللہ کس ان کی تعریف فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، دین کے لیے لڑے اور شہید ہو گئے. یہ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. کتنی خواہشیں ہیں ان کی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، تو وہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ ہے مومن. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اتنا بڑا لشکر دیکھ کر بھی وہ بالکل اس کے متمنی رہے کہ کاش ہمیں شہادت مل جائے. یہ ہے مومن، یہ ہے ایمان. اب میں اور آپ اپنا ایمان ذرا اس شیش آئینے میں دیکھیں. کیا ہمیں آج ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم، آپ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان اس وقت وہ ہوگا جو مسجد اقصی کے لیے شہید ہوگا. یہ نشانی ہے آخرت کی نشانیوں میں سے، اور یہ فلسطینی پورے کر رہے ہیں. سر شہادت کا جذبہ ہو تو بٹن دبا دیا جائے، قصہ ختم. اللہ اکبر. آج 23 کا کوئی سوال، کوئی چیز آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو. یہ ہے جنگ میں مومنین صادقین کا طرز عمل، کہ وہ شہادت کے لیے بےتاب رہتے ہیں. اچھا آگے آ گئی ہے آیت 24. میں آپ سے معذرت اس لیے کروں گا کہ آج ہمارے ہاں ایک تربیتی پروگرام ہے اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے. وہاں سے لاؤڈ سپیکر پر اسی حال میں جہاں میرا دفتر ہے وہاں شروع ہو چکی تلاوت، اور میں اپنے آپ کو ڈسٹرب پا رہا ہوں اس کی وجہ سے. لہٰذا آج کا درس یہاں روک دیتے ہیں آج 23 تک، اور 24 کل کریں گے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، اور ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ صبح کر لیں گے آیت 24 جو ہے نا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ان آیات کو بہت غور سے پڑھیے، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، اور اگر ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ایمان بھی ہمارا انشاءاللہ انہی جیسا ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں انہی کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. آمین ثم آمین. آج ہمیں زندگی پیاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا.
हाँ, लेकिन मोमिन को तो जन्नत प्यारी है ना। जिन ये दी हुई उसी की जिंदगी अगर उसी के रास्ते में कुर्बान कर देगा तो उससे बड़ा उसको क्या फायदा मिलेगा। सर जी रब यहाँ जो माँ बदल तब्दीला है, यहाँ साबित कदमी है ईमान के ऊपर किस कदर जबरदस्त कि उनके सब कुछ देखने के बावजूद इतना सख्त वक्त था वो, तो उन्होंने अपने रवैयों में कोई तब्दीली नहीं की। उन्होंने गज़वा ओहद देखा, गज़वा बदर देखा, गज़वा अहज़ाब देख रहे हैं, तो उसमें ईमान बढ़ता ही चला गया और बिल्कुल सर। कोई तब्दीली नहीं आई कि कहीं कमजोरी दिखाएं, बल्कि अल्लाह ने इसीलिए तो करम किया कि वो दीन गालिब हो गया। जिस दीन के साथ पूरा मक्का और कबाइल इकट्ठे होकर उसको तबाह करने के लिए आए थे, वो नाकाम लौटे। वो इन जज्बों की कदर अल्लाह ताला ने की है। अब बात समझ आइए। जी सर, जैसे जी अभी जंग का खौफ ही नहीं है हमें, यकीन माने नहीं है, मौत जब आनी है जब भी आनी है, खौफ को तो छोड़ें, जंग आ रही है हमारे ऊपर। खौफ को तो छोड़ें। जो नारे मार रहे हैं हमारे हुक्मरान, वो अल्लाह ताला का सहारा के बगैर सब बातें बढ़ बढ़ के कर रहे हैं। भाई रब से मांगें, अपने रब से ताल्लुक पैदा करें। उस रब को किस लिए जब आप लड़ेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। चाहे काफरों के नारे हों या नामो निहाद मुसलमानों के, अल्लाह को छोड़कर है। और ये बहुत बड़ी बुरी बात है। अल्लाह कोई पाक अकर के पत्ता भी नाखून दे इनको। पत्ता भी हिलता नहीं है अल्लाह के हुक्म के बगैर। बेशक, बेशक। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम उसी के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना मान कर जिंदगियां गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों के औलादों को भी, तमाम दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे आमीन आपको और हम सबको, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आमीन और समझने की और अमल की तौफीक दे, और हम लोगों की खताओं को रब करीम माफ कर दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।